बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का जो मौजू है सर फहरिस्त तो ये है कि फ़ौज और नवाज शरीफ के दरमियान जिस दरार की बात की जा रही है उसकी नौयत क्या है। और दूसरा हमारा पॉइंट है कि चीफ़ ऑफ दी एवरी स्टाफ अब चीफ़ ऑफ दी एवरी स्टाफ नहीं रहा और लगता है कि उसकी शामत अमाल का आगाज़ हो गया है। और तीसरा हमारा पॉइंट है इमरान खान का नया सरेंडर नामा। इसके अलावा हम इस बात पर भी बहस करेंगे कि इमरान खान कोई मसला है जिसे हल किया जाए या फितना है जिसे कुचल देना ज़रूरी होता है। और फिर एक पॉइंट हमारा ये भी है कि फ़ौज की आवाम के अंदर हिमायत में कुछ इजाफ़ा हुआ है, तो उसकी वजह क्या है। इसके अलावा ये खबर भी है कि मोहम्मद अली दुर्रानी पीटीआई के अंदर एक माफ़ी ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके पेश नज़र क्या मफाद है, वो क्या चाहता है, माफ़ी ग्रुप बनाकर उसे क्या हासिल हो सकता है। तो बहरहाल सर फहरिस्त दरार का इशू है, एक प्रोपेगेंडा है जिसने तकरीबन हर आदमी का जहन मुतासर किया है कि फ़ौज और नवाज शरीफ साहब जो है वो आमने सामने आ गए हैं। नवाज शरीफ साहब डट गए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है और फ़ौज जो है इसकी वजह से नाराज़ है, मुश्तिल है और वो मुतबादल कोई तरीक़ाकार ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस सारी बहस का आगाज़, जैसा कि आप जानते हैं, कल हम इस पर तफसीली बात भी कर चुके हैं कि शहबाज शरीफ की फौरी लंदन वापसी की खबर इसकी बुनियाद बनी। तो दरार की जो नौइयत है वो बताई जाती है कि चूँकि नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा और फैज़ के ख़िलाफ़ एक्शन का मुतालबा किया था, ये एक्शन करने का ऐलान किया था, तो उस पर फ़ौज नाराज़ है। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि जनरल फैज़ पहले ही ज़ेर अताब है, अगरचे अभी तक उसके ख़िलाफ़ कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ है, जिसकी बहुत ख़बरें चल रही थी कि उसे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा या कम से कम हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। ऐसा अभी तक उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं हुआ, जबकि बाजवा के ख़िलाफ़ तो फ़ौज में सिरे से कोई सोच पाई ही नहीं जाती कि इसके ख़िलाफ़ भी कोई एक्शन करना है कि नहीं करना। अब इसमें सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि क्या नवाज शरीफ साहब का मुतालबा गलत है, क्योंकि फ़ौज के अंदर ये एहसास अब 100% से भी ज़्यादा सैचुरेट हो चुका है कि मौजूदा बहरान जिसका मुल्क को सामना है और जिसके बारे में कहा जाता है कि मुल्क दिवालिया होने की दहलीज पर खड़ा है और माशी तौर पर ज़िंदगी मौत की कशमकश का शिकार है, तो उसकी सारी वजह वो हाइब्रिड रजीम का तजर्बा है जो जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने किया। यानी कि जनरल बाजवा के बारे में भी फ़ौज के अंदर कोई खैर सगाली जज्बा मौजूद नहीं है, कोई अच्छा जज्बा, अच्छा ख्याल मौजूद नहीं है। तो फिर एक्शन पर नाराज़गी किस बात की। तो कहा जाता है कि चूँकि आर्मी किसी भी अपने साबिक़ चीफ़ के ख़िलाफ़ एक्शन बर्दाश्त नहीं करती, इसलिए वो नवाज शरीफ के मुतालबे पर नाराज़ है। और इसकी एक मिसाल जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई है, जब उस जज को भी कत्ल कर दिया गया और नवाज शरीफ को भी निशाने इबरत बना दिया गया। लेकिन नाज़रीन, फ़र्क ये है कि उस वक्त अगर मुशर्रफ नहीं था तो मुशर्रफ जैसा ही दूसरा मौजूद था। अब ना तो कोई मुशर्रफ जैसा है ना बाजवा जैसा है। हकीकत जो है वो ये है कि फ़ौज के अंदर और नवाज शरीफ के पॉलिसी में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ वो फ़ौज ये चाहती है कि बाजवा और फैज़ पर अदालत के अंदर मुकदमा नहीं चलना चाहिए। इन दोनों के ख़िलाफ़ हम ज़ाब्ती की कार्रवाई करेंगे, जो हमारा अपना एक अंदर निज़ाम है बाज़पुरस का, उसके तहत हम इनको पनिश भी करेंगे, लेकिन अपने तौर पर करेंगे। ये मसला अदालत में मत ले जाएं। और ये पैगाम जो है ये किसी शहबाज शरीफ को किसी रेस्ट हाउस में, किसी फार्म हाउस में नहीं पहुँचाया गया, बल्कि ये बराह रास्त कन्वे किया जा चुका है पहले भी। और जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ साहब इनके ख़िलाफ़ एक्शन का मुतालबा करते रहेंगे, लेकिन इन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा नहीं चलाएंगे। जबकि जो बाकी 5 या 6 जज हैं, साकिब निसार से लेकर गुलजार और अज़मत सईद तो खैर वो चीफ जस्टिस नहीं बना था, लेकिन वो जज के तौर पर खोसा और फिर ये बिंदियाल और एजाजुल हसन, इनके ख़िलाफ़ अगर नवाज शरीफ साहब आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज कराना चाहें तो फ़ौज को कोई एतराज़ नहीं होगा। ये बात भी बता दी गई है। और नाजरीन, फ़ौज और नवाज शरीफ के दरमियान ना कोई दरार है, ना कोई रिफ्ट है। ये पीटीआई का ज़बरदस्त भारी उनकी जो एक प्रोपेगेंडा मशीनरी है जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती,
اور اس کی وجہ خود فوجی حکام جو ہے ماضی کے وہ رہے ہیں جنہوں نے ریاستی خزانے سے پیراشوٹر ٹی وی چینلز پر نازل کیے، اور آج بھی ان کی 15-20 کے درمیان تعداد ہے جو ہر وقت زہر اگلتی رہتی ہے، جن کے خلاف ایکشن کسی نہ کسی دن تو ہونا ہے، لیکن ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کب ہوگا۔ ناظرین، پاکستان میں ایک شخصیت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ چیف آف دی ایوری سٹاف۔ وہ چیف آف عدلیہ سٹاف بھی ہے، وہ چیف آف بیوروکریسی سٹاف بھی ہے، وہ چیف آف میڈیا سٹاف بھی ہے، وہ چیف آف یعنی پاکستان کے ہر شعبہ حیات کا چیف ہے۔ کسی میں جرت نہیں اس کے خلاف ایکشن لے سکے، میڈیا میں اتنی ہمت نہیں ہے، کوئی اخبار اس کے خلاف ایک سطر کی خبر نہیں چھاپ سکتا، کوئی ٹی وی چینل اس کے خلاف ایک سطر کا ٹکر نہیں چلا سکتا۔ اور ہم نے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ اب کم سے کم اس کے سر سے فوج کی سرپرستی کا جو چھتر چھایا تھی وہ ہٹ چکی ہے۔ اب فوج کی سرپرستی اس کے سر پر نہیں ہے، کسی وقت بھی ایکشن ہو سکتا ہے۔ تو ایک علامتی اظہار اس کا کل ہوا جب پشاور میں پولیس نے اس کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا فراڈ کا، ایک غیر قانونی رہائشی کالونی بنانے کا، اور عوام کو خبردار کرنے کا یہ نوٹس دیا گیا کہ وہ اس غیر قانونی رہائشی اسکیم میں پلاٹ لینے سے گریز کرے۔ دیکھا جائے تو یہ صرف ایک علامتی کارروائی ہے، لیکن مزید غور سے دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ بہت بڑے ایکشن کا آغاز ہے، کیونکہ جس آدمی کو کوئی میلی نظر سے دیکھ نہیں سکتا تھا اور جس کے موبائل فون پر کال آتی تھی تو چیف جسٹس سپریم کورٹ کا کھڑا ہو کر وہ سنتا تھا، اس کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو ملک ریاض کے جرائم بے حساب ہے، اور ان میں جو تازہ ترین جو مقدمہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا عمران خان بشرا بی بی والا، وہ پوری قوت سے چلے گا۔ ابھی تک اس مقدمے میں ملک ریاض کا نام نہیں ہے، لیکن اطلاع یہ ہے کہ مقدمے کی کارروائی شروع ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ملک ریاض کو اس میں ملوث کر دیا جائے گا، شامل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا یوم حساب چاہے وہ آہستہ آہستہ ہی آئے لیکن وہ آ کر رہے گا۔ ناظرین، عمران کا نیا سرنڈر نامہ یہ ہے کہ اس نے اپنی وکیلوں کے ذریعے ایک بار پھر یہ پیشکش کی ہے کہ میں نے اپنی پارٹی کے رہنماؤں کو منع کر دیا ہے کہ وہ فوج کے خلاف کوئی بیان بازی نہ کریں، مجھے معافی دی جائے اور باہر جانے کی اجازت دے دی جائے۔ اب اس میں جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو وہ تو قطعی طور پر بے معنی ہے، اس لیے کہ مقتدر حلقے ہیں یا جو حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کے لیڈروں کو پہلے ہی نیوٹرل کر چکی ہے۔ وہ جو فوجی اصطلاح ہوتی ہے کہ دشمن کو ناکارہ بنا دینا، تو وہ کر چکی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی میں کون سا لیڈر ہے جس کی یہ ہمت ہو کہ وہ فوج کے خلاف بات کرے؟ کوئی فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتا۔ جنہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے یا فوج کے خلاف سنگین قسم کی خرافات بکیں، وہ یا تو گرفتار ہیں یا ان میں سے جو چند ایک ہیں وہ باہر ہیں، وہ گرفتار کر لیے جائیں گے۔ اور یہ اعلان بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ ان کو معافی نہیں ہے۔ تو پھر اس پیشکش کے معنی کیا ہیں؟ یعنی جب کسی کو گردن سے دبوچ لیا جائے تو وہ یہ کہے کہ اب میں کچھ نہیں کروں گا، تو اب میں یقین دلاتا ہوں بھی تمہیں تو گردن سے پکڑا ہوا ہے، ہمارے اس یقین دہانی کے مطلب کیا ہے کہ میں نے پارٹی رہنماؤں کو منع کر دیا ہے۔ دوسری جو پیشکش ہے وہ پیشکش نہیں ہے، وہ درخواست ہے، التجا ہے، منت ہے کہ مجھے باہر جانے دیا جائے۔ اب باہر سے مراد ہے برطانیہ، انگلینڈ جانے کی اجازت دی جائے۔ تو اس پر تو غور کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر یہ مسئلہ ہوتا نا سعودی عرب یا امارات بھجوانے کا تو پھر اس پر غور ہو سکتا تھا، لیکن سعودی عرب والا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ان کا نام سننے کے لیے تیار نہیں ہے، عمران خان کا نام تک سننے کے لیے تیار نہیں، اور جہاں تک امارات ہے وہ اس مسئلے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ جو اپنی طرف سے خوش فہمی کا شکار ہیں یا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ سعودی عرب جہاز بھیج رہا ہے، سعودی عرب نے یہ پیشکش کر دی، سعودی عرب نے یہ فون کر دیا، سعودی عرب بچا لے گا، تو یہ ظاہر ہے ایک دیوانے کا خواب ہے یا پھر یہ گوئبلز کا جھوٹ ہے۔ دونوں میں سے ایک چیز ہے، دوسری چیز نہیں ہے۔ بہرحال اگر سعودی عرب کا مسئلہ ہوتا تو شاید اس پر غور کی گنجائش نکل سکتی تھی، کیونکہ سعودی عرب میں یہ ہوتا کہ پھر وہ زمانہ دیتے کہ جب تک یہ یہاں رہے گا کوئی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کرے گا، کوئی سیاسی بات چیت نہیں کرے گا، کسی کو انٹرویو نہیں دے گا، کسی سے ملاقات نہیں کرے گا۔ لیکن انگلینڈ یا امریکہ یا مغربی یورپ کے جو دوسرے ملک ہیں وہاں تو ایسی پابندی لگ ہی نہیں سکتی، سسٹم کچھ ایسا، جمہوری ملک ہے، جمہوری کلچر ہے، وہاں سیاسی پناہ تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن سیاسی پناہ لینے والے پر آپ یہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ وہ کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرے گا۔
تو عمران خان پر اس وقت پاکستان کے کسی ادارے کو اعتماد نہیں ہے۔ سب کو یقین ہے کہ جیسے ہی یہ لندن پہنچا وہاں اس کی گوہر شاہی، الگوہر شاہی، یونس الگوہر، اس کی لابی ہے، مرزائیوں کی لابی ہے، اور گولڈ سمتھ فیملی کی لابی ہے، یہودیوں کی لابی ہے، بی جے پی کی لابی ہے، وہ حیدر مہدی وغیرہ، عادل راجہ وغیرہ کی لابی ہے۔ یہ ساری لابیاں مل جائیں گی اور عمران خان ان کو لندن ایئرپورٹ پر اترتے ہی اس نے ان لابیوں سے رابطہ کرنا اور پاکستان کے خلاف ایک زہریلی کمپین چلانا شروع کر دینی ہے، جس کو بھارت پوری قوت کے ساتھ سپورٹ کرے گا، جس طرح کہ آپ نے بھارت کا حالیہ عرصے میں رویہ دیکھا ہے۔ اب تو بھارت کی ذہنی حالت اتنی زیادہ خراب ہے، یعنی اس کو اتنا زیادہ گھمنڈ ہو گیا ہے کہ وہ کینیڈا کو، وہ جو ایک سکھ رہنما کے قتل کا مسئلہ پیش آیا تو کینیڈا کو وہ ایٹمی حملے کی دھمکیاں دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ٹی وی پر بیٹھ کر اس کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 8 آبدوزیں سب میرین بھیجیں گے جو کینیڈا کو تباہ کر دیں گے۔ یہ پاگل پن کی انتہا ہے، لیکن مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو تلا بیٹھا ہے کہ پاکستان کے خلاف اس کو مہم جوئی کا موقع ملے جو عمران خان اسے دے گا۔ تو یہ دوسری جو اس کی التجا ہے وہ ناقابل غور ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں، پہلی کی ضرورت نہیں، دوسری کی گنجائش نہیں۔ یہ اس وقت عمران خان کے حالت ہے۔ چنانچہ عمران خان کی یہ دونوں پیشکشیں جو ہیں وہ منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی مسترد کر دی گئی ہیں۔ اس فکرے کی میں وضاحت کر دوں کہ منزل مقصود پر پہنچتی کس طرح ہے۔ عمران خان کے احباب جو ہیں وہ فوج کے اندر بھی تعلقات رکھتے ہیں، یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر ایک جج ہے تو اس کا کوئی بھائی بھتیجا جنرل ہوگا، کوئی کرنل ہوگا، کوئی بریگیڈیئر ہوگا۔ یہ تو پاکستان کا سیاسی کلچر ہے نا، ایلیٹ کلاس کا، کہ ایک ہی خاندان کا کوئی آدمی ایم این اے ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، کہ دوسرا گدی نشین پیر مشائخ ہوتا ہے، تیسرا فوج کے اندر افسر ہوتا ہے، چوتھا وفاقی سیکرٹری ہوتا ہے، پانچواں کسی ہائی کورٹ کا جج ہوتا ہے، چھٹا جو ہے وہ کوئی صنعت کار ہوتا ہے، ساتواں جو ہے وہ ڈیرا ہوتا ہے۔ یہ کلچر ہے۔ تو ان کی پھر بیگمات بھی ہوتی ہیں، یعنی جو آدمی جو بات کہنے سے آپ تھوڑا شرماتے ہیں، جھجک محسوس کرتے ہیں، وہ آپ اپنی بیگم سے کہہ دیتے ہیں کہ جا کر فلانی اپنی سہیلی سے بات کرو، وہ فلانے بریگیڈیئر کی بیوی ہے، فلانے میجر جنرل کی بیوی ہے، اس سے بات کرو۔ تو اس طرح عمران خان کے جو پیغام رسانی کے سلسلے ہیں وہ ان طریقوں سے قائم ہے، لیکن یہ چیزیں رستے ہی میں رہ جاتی ہیں، وہ لوگ ان کی اس کی پیشکشوں کو ریسیو ہی نہیں کرتے۔ تو چنانچہ اس کا جو تازہ سرنڈر نامہ ہے، 2 نکاتی سرنڈر نامہ، یہ بھی منزل مقصود سے پہنچنے سے پہلے ہی ڈھیر ہو گیا ہے۔ ناظرین، ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے چیف آف ایوری سٹاف کی شامت۔ پاکستان میں ایک ہستی ہے جو ہر شعبہ حیات کی چیف آف سٹاف ہے۔ وہ چیف آف عدلیہ سٹاف ہے، وہ چیف آف بیوروکریسی سٹاف ہے، وہ چیف آف میڈیا سٹاف ہے، یعنی جتنی بھی ہمارے سیکشن آف لائف ہیں، سیکشنز آف گورنمنٹ ہیں، ان سب کا جو ہیڈ ہے وہ یہ ملک ریاض ہے۔ میڈیا پر ایک سطر ملک ریاض کے خلاف چھپ نہیں سکتی، اور ٹی وی پر ایک سطر کا ٹکر نہیں چل سکتا۔ اور حالت یہ ہے کہ ماضی میں ہماری سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جب ملک ریاض کا فون جاتا تھا موبائل پر تو وہ صاحب اپنی سیٹ پر کھڑے ہو کر ان کا فون سنتے تھے، اور کتنے ہی ریٹائرڈ افسر تھے جو اپنے عظیم الشان اور باوقار ادارے کے وقار کو مٹی میں ملاتے ہوئے ملک ریاض کے نوکر بن گئے، اور ملک ریاض اپنے گیسٹ جب اس کے آتے تھے تو بڑے فخر اور غرور اور فوجی ریٹائرڈ افسروں کے لیے حقارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پوچھا کرتے تھا کہ میاں آپ کس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پسند کریں گے؟ کوئی بریگیڈیئر صاحب آپ کو چائے بنا کر دیں یا کوئی میجر جنرل صاحب کی چائے پسند کریں گے؟ تو یہاں اس کی ذمہ داری ادارے پر نہیں، ان ریٹائرڈ افسروں پر ہے جو تعداد میں تو تھوڑے تھے، وہ یعنی کوئی 15-20 ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ ہزاروں ہمارے ریٹائرڈ افسر ہیں۔ تو ان میں سے چند ایک نے پاکستانی فوج کے اپنے ادارے کو انہوں نے اس کا وقار مٹی میں ملایا اور ملک ریاض کے نوکر بن کے اس کے کام کرتے رہے۔ ملک ریاض ان کو نوکر رکھتا ہی اس لیے تھا، ظاہر ہے ان کا کنسٹرکشن سے کیا واسطہ، نہ ان سے اس نے مینجمنٹ لینی ہوتی تھی، نہ کوئی اور کام کرانا ہوتا تھا۔ ان کا مقصد یہی تھا کہ ایک میجر جنرل ریٹائرڈ جب میرے بہاف پر کسی فائل کو چلوانے کے لیے فلاں افسر کو فون کرے گا تو وہ کام ہو جائے گا۔ اس بنیاد پر اس نے ان کو رکھا نوکر، اور انہوں نے اپنے ادارے کا وقار مٹی میں ملایا اور اس ملک ریاض کو اپنی ڈکیتی بے ایمانی میں مزید بڑھتے رہنے کے لیے آسانیاں فراہم کی۔ تو اب اس کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں نے جس طرح کہ اپنے پروگرام میں ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ ملک ریاض کے سر سے فوج کی جو چھتر چھایا تھی
وہ ہٹ چکی ہے، اور اب کوئی دن جاتا ہے جب اس کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ، اس کو آپ علامتی واقعہ مت سمجھیے۔ پشاور میں اس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے فراڈ کا، غیر قانونی سوسائٹی بنانے کا، اور ساتھ ہی پولیس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ یہ سوسائٹی غیر قانونی ہے، اس میں کوئی صاحب پلاٹ خریدنے کی حماقت نہ کریں۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور اس کے بعد ایسے مزید مقدمات درج ہوں گے، اور وہ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں عمران خان ملوث ہے، اور اس کی گلاب و جادوگری ملوث ہے۔ اس کا نام اس میں مقدمے میں شامل نہیں ہے، لیکن جیسے ہی وہ مقدمہ چلے گا اس کا نام بھی آئے گا، اور اس کو بھی شامل کیا جائے گا، کیونکہ اب وہ سرپرستی نہیں رہی، اور لگتا ہے کہ اداروں نے ماضی کے سارے داغ دھونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ناظرین، حالیہ دنوں میں فوج کی حمایت عوام کے اندر کچھ بڑی ہے، تو اس کی بڑی وجہ وہ مالیاتی ڈسپلن ہے جو قائم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جس کی وجہ سے ڈالر 290 کے آس پاس گھوم رہا ہے، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، بڑی کامیابی ہے، اور عوام اس پر خوش ہیں۔ اس لیے خوش ہیں کہ انہیں امید ہے کہ اگر ڈالر مزید کم ہوا تو تیل کا امپورٹ بل کم ہوگا، تیل سستا ہوگا تو وہ بجلی کا جو سرپلس یہ جگہ لیتے ہیں حکومت والے، اس میں بھی کمی آئے گی، اور اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو عوام کو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ فوج کے لیے عوام کے اندر ایک گڈ ول جو ہے بہت اچانک سرج کرے گی۔ اور ناظرین، یہ وہ کام ہے جو شہباز شریف اور اسحاق ڈار بھی کر سکتے تھے، لیکن یہ دونوں نکلے ملنگ۔ انہوں نے 17 ماہ 16 ماہ کے دوران کچھ بھی نہیں کیا، سوائے فوٹو کھنچوانے کے، سوائے پریس کانفرنسیں کرنے کے، سوائے یہ اعلان کرنے کے کہ ہم نے بڑا وہ قربانی دی ہے اور اپنی سیاست کو قربان کر کے ملک کو بچا لیا ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، جو کچھ کیا فوج نے کیا، اور اس کا خمیازہ کسے بھگتنا پڑا؟ نواز شریف صاحب کو۔ یہ الگ بات ہے کہ جب نواز شریف پاکستان میں آئیں گے تو یہ فضا لازماً بدل جائے گی، اور وہ جب ان کرداروں کو بے نقاب کریں گے جن کی وجہ سے ساری معاشی تباہی آئی، عوام سے رابطہ کریں گے، تو نواز شریف کے لیے جو فضا ہے وہ ہموار ہو جائے گی، اور اس چیز کا ازالہ ہو جائے گا جو شہباز شریف اور اسحاق ڈار کی غلط طرز حکمرانی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس طرح فوج کی حمایت بڑھنے کا امکان ہے۔ اور عمران خان کے ساتھ اب یہ میں آخری نقطہ واضح طور پر بتا دوں کہ عمران خان مسئلہ نہیں ہے، مسئلے کو حل کیا جاتا ہے مذاکرات کے ذریعے، کوئی گنجائش پیدا کی جاتی ہے۔ عمران خان فتنہ ہے، فتنے کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوتے، نہ ہی فتنے کو گنجائش دی جاتی ہے، فتنے کی سرکوبی کی جاتی ہے، فتنے کا سر کچلا جاتا ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اچھا، یہ میں کلیئر کر دوں کہ یہ سارے بنگالی ہیں، اور ان کے پیچھے یہ جو چھوٹے سے لوگ ہیں آپ گن سکتے ہیں۔ پیچھے جو ایک لائن ہے نا جی، وہ PTI والوں کی ہے، اور یہ سارے بنگالی ہیں۔ ہو سکتا ہے شہباز گل جو ہے نا وہ شغل مارے اور مس گائیڈ کرے لوگوں کو۔ یہ سب بنگالی ہے، اور حسینہ واجد کے خلاف جو ہے وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور یہ گن سکتے ہیں جو PTI، یہ ان کا اسٹیج ہے، یہ اسٹیج پہ